बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान रियाज खान को आज ज़ुबान बंदी की बुनियाद पर रहा कर दिया गया। 10 रोज़ के लिए उनकी रहाई जो है वो अमल में आई है। इस इशू पर बात करेंगे, साथ ही साथ एहसन इकबाल के साथ जो तूफ़ान बदतमीज़ी हुआ वो मामला क्या है उस पर बात करेंगे। पहले इमरान रियाज खान पे बात कर लेते हैं। इमरान रियाज खान साहब को उनके कुछ बयानात, कुछ व्लॉग्स, कुछ ऐसी बातों की वजह से मुकदमात दर्ज किए गए। 18 के करीब अब तक जो मुकदमात हैं, जिनके बारे में पता है कि मुकदमात दर्ज हैं, उन पर उनको गिरफ्तार किया गया था। एक मुकदमा सिविल लाइंस थाना लाहौर में भी था जिसको आज मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया, उसको डिस्चार्ज कर दिया। यानी क्या है, पर्चा ही फजूल है, यानी की तुसी बकवास लाई। और दूसरा जो है, बाकी जो ज़ुबान बंदी है, वो जो मैंने बात आपको शुरू में बताई है वो ये है कि इमरान शफकत साहब वहाँ पर मौजूद थे और मैंने देखा है वहाँ पर जो हैं अपना समी इब्राहिम साहब ने भी एक अपना वो क्लिप अपलोड किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ज़ुबान बंदी की बुनियाद पे एडवोकेट जनरल पंजाब कह रहे हैं कि जनाब ये क्या उसको कहते हैं, अगर बोलने पर अपने रोक लगा ले, बयानात ना दे उस तरह के और इस केस के मुतल्लिक बात ना करे तो हम इनको घर जाने की इजाज़त दे देंगे। ये एक उन्होंने कहा। लेकिन समी इब्राहिम साहब का जो ख्याल था वो ये था कि जनाब इमरान रियाज खान इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। समी इब्राहिम साहब जो है ना वो एक्चुअली बाहर हैं, उनको नहीं पता कि जेल के अंदर हब्स कितना होता है। ठंडे कमरे 'च बह के ना भाएं मैं भी बड़ी गल्लां कर लेना, जिसले हब्स 'च बंदा जेल के अंदर बंद होंदा है ना, हत्थ घड़ी लगी होंदी। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि यकीन जानिए कि जब किसी पढ़े लिखे आदमी को, किसी बाइज़्ज़त आदमी को या अपने लो बाइज़्ज़त आदमी को, चले जिस तरह भी आप कह लें, कि जिसकी माशरे में 4 लोग इज्जत करते हों, 4 लोग उसको जानते हों, 4 लोग उसको आते जाते पहचान के नाल सेल्फी लवा रहे हों पाएं, ठीक है, उस बंदे को जब हथकड़ी लगती है ना सर, और उस पर इल्ज़ाम लगता है गद्दारी का, वो सर अद्धा बंदा उत्थे ही रह जाता है कि यार मेरे नाल की हो गया, मैं तो कभी सोचा भी नहीं सीगा। ये हर एक का एक, ये मैं सिर्फ इमरान रियाज खान की बात नहीं कर रहा, ये मैं अपने आप को इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ कि बंदा अद्धा रह जाता उत्थे कि यार मेरे नाल की हो गया, मैं तो अपने लोग पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, मैं तो अपनी तरफ से आज़ादी इजहार का हक इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे यार ये गद्दार कह रहे हैं। ये एक बड़ी तकलीफ होती है इंसान को ज़हनी तौर पर ना, और हथकड़ी लगी हुए आपके पूरी दुनिया में आपके जो हैं वो चर्चे हो रहे हों, लोग तो बड़े कह रहे होते जी हीरो बन गया भाजी इमरान रियाज खान, वो देखो जी केटू ते हमालिया तो दी पॉपुलैरिटी पहुंच गई, पर अंदर तो इमरान रियाज खान नहीं है ना भाई ना, अंदर तो वाशरूम भी वखरा नहीं होंदा हजूर। एक पासे चोर बनिया होंदा है, नाल ही एक पढ़िया लिखा बंदा बनिया होंदा, ठीक है, ये हालात होते हैं। तो लिहाजा समी साहब के अपने जज्बात हैं और वो उनका यही कहना बनता था। लेकिन जो इतलात मिली हैं वो मुझे वो ये मिली है कि जनाब उन्होंने कहा जी ठीक है, मुझे मेरे वकील ने सारा कुछ बता दिया है, मैं इस केस के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, खामोश रहूँगा। और उस 10 रोज़ के लिए जो बताया जा रहा है अभी तक की इतलात के मुताबिक, जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ, वो उनको ज़मानत मिल गई है ज़ाती गारंटी के ऊपर। और एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत साहब ने भी यही कहा कि जनाब ये चुप रहे तो सानू कोई इतराज़ नहीं, घर जावे मौजा मारे। ये मामला जो है इसका मतलब ये है कि सर ये फिर ज़ुबान बंदी कराना मकसूद था। तो वो ज़ुबान बंदी जी है सर, वो तुसी मतलब तुहाडे अपने बाल ने वैसे भी करा सकते सो, इन्ना रोला पाने की लोड़ है। बहरहाल जी, इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि रहा हो गए और घर चले गए हैं या घर जाएंगे। अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे और उनके आइंदा भी वो जो ईदें हैं वो अपने बच्चों के साथ गुजारें, बल्कि सारे ही गुजारने यार, अपने अपने घर च ईद हंसी खुशी ज़िंदगी बसर की जाए। ये जो पटिशन है ये ज़ाहिर है दायर की थी शहजाद भट्ट साहब हैं, जो कि ब्यूरो चीफ हैं GNN के, उन्होंने उनकी तरफ से पटिशन दायर की गई थी और उन्होंने अपनी दोस्ती का हक भी अदा किया और एक सहाफ़ी भाई की मदद के हवाले से भी उन्होंने जो रोल प्ले कर सकते थे वो उन्होंने किया। आरमीद भट्टी साहब वहाँ पर मौजूद थे, हबीब अकरम साहब वहाँ पर मौजूद थे, सैयद इमरान शफकत साहब वहाँ पर मौजूद थे और भी उसामा गाजी साहब थे वो वहाँ पर मौजूद थे। बाकी जो लोग लाहौर में नहीं थे, इनके तबके के, इनकी साइड के, यानी जो इमरान रियाज खान की साइड के लोग हैं वो ट्विटर के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहे हैं इन सारे दिनों में। सदीक जान हो गए या दूसरे जो दोस्त हैं उनके, वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। आपको अपने तबके की, अपने हम ख्याल का
کا ساتھ دینا چاہیے، انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ عمران ریاض خان کے ساتھ لاکھ اختلاف ان کی سوچ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ان کی سوچ کے ساتھ میرا بڑا اختلاف ہے سر۔ میرے لیے چھوٹے بھرا کی طرح جب بھی ملے ہیں وہ بڑی عزت کے ساتھ ملے ہیں، لیکن میرا ان کی سوچ کے ساتھ اختلاف ہے۔ میں آئین سے باہر نہیں جا سکتا۔ میرا پرابلم یہ ہے، میری تربیت اس طرح کی ہوئی کہ میں آئین کے اندر رہ کے کھیلنے کی بات کرتا ہوں، آئین سے بالا کچھ نہیں ہے، میرا یہ اپنا خیال ہے۔ دوسری سائڈ کے لوگ جو ہیں وہ آئین سے بالا سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، میری انی جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے دماغ دی اڑان نہیں میرے دماغ کے پنچھی کی، میں آئین کے اندر رہنے والا آدمی ہوں۔ بہرحال ان کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن میں اس بات کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ صرف بولنے کے اوپر، صرف بات کرنے کے اوپر غداری کے مقدمات جو ہیں نا سر وہ نہیں بننے چاہیے۔ یہ تو مقدمات اس طرح کے ماضی میں بنتے رہے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، ماضی میں بھی بنتے رہے مقدمات اس طرح کے، لیکن اس کی بنیاد غلط ہے کہ آپ بولنے پر غداری کے مقدمے درج کر دیں، آپ بولنے کے اوپر جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس کو گرفتار کر لو۔ یہ جو سوچ ہے نا یہ بذات خود ایک آمرانہ سوچ ہے، اور اس کی حمایت نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں۔ مجھے پر بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں، میں بہت سارے لوگوں پہ تنقید کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے گرفتار کرا دیں، میرے خلاف پرچہ کٹا دیں، یا میں انہوں کے خلاف پرچے کٹان ٹرے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے کمنٹ کیا ہے، میں ٹویٹر پہ اپنی سوچ کے مطابق بات کرتا ہوں، لوگ نیچے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میں آئی ڈونٹ مائنڈ۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، اپنی بات کچھ زیادہ کر گیا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، خبر یہی تھی کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں اور اپنے گھر چلے گئے ہیں، یا ظاہر ہے جہاں پر وہ جانا چاہیں وہ آزاد ہیں، جہاں چاہنا چاہے جائیں، لیکن زبان بندی کا جو معاملہ ہے نا اس پر مجھے افسوس ہے، اس لیے کہ اگر زبان بندی کرانی سی عمران ریاض خان صاحب تے پہلے جس لیے فون آتے سن اس لیے کر لینی سی، ایڈا بڑا میرا مطلب ہے کہ ساری لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، مجھ جیسے لوگوں کو بھی ایک دن رات جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر آنکھیں لگا کے اور مسلسل خبر کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی مان لیندے اس گل نوں، ایڈا چکر لان دی کی لوڑ سی؟ بہرحال وہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس زبان بندی کو جلد ختم کر دے، میں کم از کم یہی چاہتا ہوں، کیونکہ زبان بندی جڑی ہے نا سر وہ میرے نظر میں اچھی بات نہیں ہے، میں یہ کم از کم سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ اس بات سے اختلاف کرتے ہو، لیکن زبان بندی جو ہے یا زبان کا کھلنا آئین کے تحت ہونا چاہیے، آئین سے بالا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بس میری اتنی گزارش ہے، وہ دے وچ رہ کے جو مرضی گلاں کرو، آپ کے پاس بہت زیادہ گراؤنڈ ہے اس پہ بات کرنے کی، اور اسی میں رہ کے بات کرنی چاہیے۔ بہرحال اب میں آتا ہوں اس بد تہذیبی کی جانب جو عمران خان نے یہاں پر اس معاشرے میں، اس سوسائٹی کے اندر پھیلائی ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے جو احسن اقبال صاحب ہیں سر، ان کے ساتھ وہ موٹر پہ کہیں پہ آ رہے تھے، شاید لاہور آ رہے تھے، وہاں پر ایک فیملی، ممی ڈیڈی جی فیملی ہے، آپ اگر دیکھ لیں تو ان کی ظاہر ہے مجھے لگتا ہے جیسے کہ وہ ایک والدہ ہوں گی، ایک دو بچیاں ہوں گی، بچیوں کی عمریں چھوٹی ہیں، وہ جو خاتون ہیں وہ جن کو میں والدہ تصور کر رہا ہوں کہ وہ ان بچیوں کی والدہ ہوں گی، وہ ساتھ ہیں۔ انہوں نے احسن اقبال صاحب کو چور چور کی آوازیں لگائی ہیں، بڑی بد تہذیبی کی ہے، اس کے اوپر جو یوتھیا قوم ہے وہ بڑی راضی ہے، بڑی خوش ہے جناب، وہ انج چھالاں بھی مار دی ہے کہ واہ جی واہ بڑا پہاڑ ٹا لیا ہے۔ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور میں سر دوسرے لوگوں میں شامل ہوں، میں مذمت کرنے والوں میں شامل ہوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے پاکستان کے اندر آپ کوئی بہتری لا سکتے ہیں۔ اچھا یہ بات میں آپ کو تاریخی طور پہ ثابت کر سکتا ہوں، یہ بات جو ہے میں ایمی نہیں کہہ رہا۔ یورپ کا سر بہت مشہور ملک ہے جرمنی جو ہے وہ 1930s میں اس کے اندر ایک چینج آیا، اور ایک بھائی صاحب جو تھے جن کا نام تھا ڈولف ہٹلر، وہ سر کسی بھی طریقے نال اقتدار میں آ گئے۔ اچھا ابھی وہ جنگ کی طرف نہیں گئے تھے، 1936 7 8 9 یہ جو دور تھا، اس دوران سر انہوں نے جو جرمنی میں بسنے والے یہودی تھے ان کے خلاف سر ایک پوری مہم شروع کی، لوگوں میں کہا کہ اے نے وہ لوگ جنہاں تو تہاڈے برے حالات نے،
یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ پہلی جنگ عظیم میں بری طرح شکست ہوئی، اس طرح کا انہوں نے ایک بیانیہ بنایا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ گلی گلی محلے محلے لوگوں نے یہودیاں نو انہوں نے گھراں چوں کڈ کے فرش صاف کرن تے لاتا، انہوں نے مارنا شروع کرتا، ان کے گھر لوٹنے شروع کر دیے، اور وہ اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ اسی دیکھو یہودی نو مارے ہیں۔ یعنی ایک مذہبی فریضہ، ایک قومی فریضے کے طور پہ اس کو سر انجام دیا گیا تھا۔ سر اس وقت دے یوتھیے جڑے سن نا وہ یہ کام کرتے تھے، آج کے یوتھیے جو ہیں وہ دوسرا کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر مذہب کی بنیاد پر تو یہ کام نہیں ہو رہا، لیکن سیاسی نظریے کی بنیاد کے اوپر یہ کام عمران خان کروا رہے ہیں، اور اس کی باقاعدہ انہوں نے ترغیب دی ہے۔ جہاں پر جائیں گے آپ کو لوگ چور چور کہیں گے، عمران خان کا جملہ ہے۔ آپ کے بچوں کے ساتھ لوگ شادیاں نہیں کریں اپنے بچوں کی، یہ آپ کا عمران خان کا جملہ ہے۔ پھر لوگ آپ کا سوشل بائیکاٹ کریں گے، تانوں منہ کوئی نہیں لے گا، یہ عمران خان کے جملے ہیں۔ یہ تربیت انہوں نے دی، باقاعدہ لائن دی سر، اور پھر اس کام کے اوپر انہوں نے لوگوں کو لگایا۔ میاں نواز شریف صاحب کے لنڈن میں جو گھر ہے، ان کے بچوں کے جو گھر ہے، روزانہ پائن اتنے قوم یوتھ کٹھی ہوئی، رولا پانا شروع کرتا جناب، چیکاں چور ہے رولا، باقاعدہ طور پہ وہاں پہ چور ڈاکو، تو روٹین دی گل ہے انہوں نے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ روٹین میں کسی کو کہتے ہیں کہ یار گل سنیں، ایسے ذرا پائن ہر ایک نے چور ڈاکو کہہ دیں۔ یہ قوم یوتھ کی اس طرح کی ذہنی وائرس جو ہے ان کے دماغوں میں ڈالا گیا، وہ وہاں پر کرتے تھے۔ اس کے بعد سر ایک حد ہوتی ہے، پھر حد وہ جو برداشت کی تھی، وہ نوجوان بچے تھے ان کی وہ ٹوٹ گئی سر، برداشت نہیں رہی، اور حسین نواز کے بیٹے نے اور مریم نواز کے بیٹے نے پھر سر دو یوتھیاں نو پھینٹی لاتی، وہاں پہ وہ گرفتار بھی ہوئے، پھر وہ ضمانت وغیرہ ہو گئی، پھر بھی یوتھیے باز نہیں آئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہاں کے جو مسلم لیگ نون کے لوگ تھے، انہوں نے جمائمہ کے گھر کے باہر مظاہرے کرنے شروع کیے، اور جمائمہ کے گھر کے باہر مظاہرے شروع ہوئے تو پھر چیخاں بجیاں سر بہت۔ جمائمہ نے اپنے نام کے ساتھ جمائمہ خان ہٹا کے جمائمہ گولڈ سمتھ کر لیا ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر۔ پھر اس کے بعد جناب ایتھوں عمران خان کی چیخاں بجیاں کہ اس کا کیا تعلق واسطہ ہے، وہ تو سیاست ہے ہی نہیں، وہ تو میرے بچے رہتے ہیں، اے کی کر دے۔ اتنے عمران خان نے بھی چیخاں ماریاں، اثر آیا بڑا زیادہ۔ کچھ دیر کے لیے وہ معاملہ رک گیا جب انہوں نے یہ کہا، پھر ہوا یہ واقعہ کہ چینج آف گورنمنٹ ہو گئی۔ اس کے بعد جناب پھر یوتھیے وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، لہٰذا جو نون لیگ کے لوگ تھے انہوں نے جمائمہ دے گھر دا پھر رخ کر لیا۔ اتنے کہڑا انہوں نے راہ بند کر دیا، انہوں نے وہاں پر جو برطانیہ کی سوسائٹی ہے وہاں پر تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے کسی کے پاس جانے پہ یا گھر کے باہر جانے پہ، انٹل انلیس کہ آپ فزیکل نہ ہو، تب تک پولیس انوالو نہیں ہوتی اس کام کے اندر۔ وہ کھڑی ہو جائے گی درمیان میں آگے تاکہ تصادم نہ ہو، لیکن وہ آپ کو آپ کی زبان بندی نہیں کرے گی سر، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی والی زبان بندی نے ذہن چ رکھو، وہ زبان بندی نہیں کرے گی۔ آپ جو مرضی کہتے رہے، جو مرضی لکھتے رہے، کس کے مرضی خلاف لکھتے رہے، لیکن وہ آپ کو اس سے نہیں روکیں گے انٹل انلیس کہ آپ فزیکل نہیں ہوں گے، آپ فزیکل اسالٹ نہیں کریں گے، تب تک وہ آپ کو نہیں روکیں گے۔ وہاں پر انہوں نے جمائمہ کے گھر کے باہر پھر مظاہرہ پلان کر لیا، اور جمائمہ دیاں پھر چیخاں بجنی شروع ہو گئیں کہ اے تسی میرا کی تعلق واسطہ ہے، میں پہلے نس کے پاکستان تو آ گئی سا اتنے کہ اتنے لوگ جڑے نے میرے خلاف ہو گئے سن، تے ہن اتنے بھی مینوں جین نہیں دے رہے، کردے کی پیو تسی، جانا کہڑے پاسے ہے؟ چیخاں بجنی شروع ہو گئیں سر، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جناب پھر مظاہرے رک گئے ادھر۔ اچھا، اب ایک دفعہ پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، یہاں پر آپ کو یاد ہوگا یہ جو اسلام آباد ہے میرٹ ہوٹل میں نور عالم خان صاحب کھانا کھا رہے تھے، اور ان کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھے۔ وہاں پر ایک یوتھیا بھائی آ گیا، اس نے آ کے نور عالم خان کو کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی، ان کو سمجھایا، ان کو روکا، وہ باز نہیں آئے، اور تھوڑا سا وہ اپنی طرف سے یعنی ہتھی پہن کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نوجوان آدمی ہیں، گرمی کھا گئے، غصہ کھا گئے، پھر پائنی کے پنچ پیا اس بابے نو، اور اس کے بعد وہ بابا جو ہے سڑک پہ تھا، زمین پہ تھا، ٹیبل دے تھلے وڑیا سی، اور پھر کافی عرصہ سکون رہا، اور یہ پھر معاملہ جو ہے اب کل احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ اب خواتین ہیں ساتھ، احسن اقبال سر 6 فٹ 3 انچ دا بھائی ہے، میں ان کو سیاسی اعتبار سے ان کو ایک کم عقل آدمی سمجھتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں اس بات کے اوپر، لیکن میری اپنی سوچ ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بھی اس کی بھی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ان کو کم عقل کیوں سمجھتا ہوں، یا ان میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ان کی جو سیاست کے حوالے سے وسیع النظری نہیں ہے۔ چلیں، یہ ایک میرا خیال
مناسب لفظ ہے یہ استعمال کر لیتے ہیں. وہ میں کیوں کہتا ہوں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. تو یہ اب ایک واقعہ ہوا ہے, اس پر جناب یوتھیے کہہ رہے ہیں واہ جی واہ ویکھیا چور ہے, ویکھیا انج ہوندا ہے. اس کو وہ تمام لوگ بھی ری ٹویٹ کر رہے ہیں کمنٹس کے ساتھ جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں سر, اور احسن اقبال کے ساتھ ہونے والے واقعے پر وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ وہی قبیلہ ہے جو عمران ریاض خان کے گرفتاری پر بڑا ہی دل گرفتہ تھا اور کہہ رہے اسی پاکستان سے کوئی قانون رہے ہی نہیں, کتنے نے پائے نا, کتنے کی ہو گیا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ وہی قبیلے کے لوگ ہیں. دوسری سائیڈ کے اوپر جو آئین اور قانون کی بات کرنے والے لوگ ہیں, آئین کی بات کرنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پاکستان میں شائستہ پالیٹکس کی جائے, وہ اس پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے. ایسے لوگوں کو یہ پٹواری کہتے ہیں اور ان لوگوں کو وہ کہتے ہیں جناب یہ تو سچے محب وطن ہیں. بہرحال ان کی اپنی سوچ ہے, وہ جو مرضی کہتے رہے. یہ میں نے جو کہا آپ سے کہ میں احسن اقبال صاحب کو اتنا ان کی جو سیاسی فکر ہے اس سے زیادہ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی ڈیپتھ والی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ پائیں تسی وزیر بن گئے, مہنگائی ہے, کس کو نہیں پتا کہ مہنگائی ہے, کس کو نہیں پتا کہ پٹرول کی قیمتیں عالمی سطح پر اوپر گئیں اور اب نیچے آ رہی ہیں, کس کو نہیں پتا کہ عمران خان نے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے نکر پہ لا کے چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, کس کو نہیں پتا. آپ لوگوں کو مہنگائی کا حال یہ بتا رہے ہیں کہ ایک کپ چائے کم پی لیں یار, کو خدا کا خوف کریں یار. آپ لوگوں کو یہ اپنی طرف سے وزڈم دے رہے ہیں. تانوں یہ گل کرن دی لوڑ کی پائے نا, تسی اے گل کرو ہاں کہ حضور اے سارا کچھ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ کرایا ساڈے گلے پیا ہے, اسی نبڑنے پہ ہیں. یہ جیسے ہی کچھ نہ کچھ معاملہ بہتر ہوگا تو آپ کو ریلیف ملے گا. ہم عوام میں ہم نے جانا ہے, ہم الیکشن لڑے ہیں, ضمنی الیکشن لڑے ہیں, اسی لوگوں نے فیس نہیں کرنا. اسی کہڑا نا اس کے باہر چلے جانا, اسی تو ایتھے ہی ہیں. تو اس طرح کی بات کر کے چیزوں کو آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں. پروفیسر صاحب نے نا فلسفہ چڑھان دا پائن بڑا شوق ہے. ویسے ادروائز وہ اچھے آدمی ہیں, بڑے ہمبل آدمی, میں آپ سے عرض کروں وہ بڑے ایک ملنسار قسم کے آدمی ہیں. کبھی انہوں نے ایسا نہیں ہوا کہ جناب ان کو احسن اقبال صاحب کو کسی صحافی نے فون کیا ہو, کوئی ملا ہو اور انہوں نے ان کے ساتھ کوئی بد تہذیبی کی ہو. میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ میں ایک دفعہ اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا اور جہاز میں یہ وفاقی وزیر تھے, یاد رکھیے گا, اس وقت اپنا بیگ انہوں نے خود اٹھایا ہوا تھا, خود اپنا بیگ اٹھایا ہوا تھا. اور وہ آیا بھج کے, جڑا ہوتا ہے نا ایک پروٹوکول والا بھائی کہ سر یہ مجھے دے دے. یہ پرانے دور کی بات کرو, تب نواز شریف وزیر اعظم ہوا کرتے تھے. تو بھائی نس کے آیا کہ سر یہ مجھے دے دے. انہوں نے کہا نہیں, میں نے اپنا بیگ ہے خود اٹھایا ہوا ہے. یہ خود سر جہاز میں اپنا بیگ لے کے بیٹھے اور میں نے ان کو نوٹ کیا کہ بیگ انہوں نے خود اپنا وہاں پہ رکھا. نماز مغرب کا اس کا ٹائم ہو گیا, فلائٹ کے دوران انہوں نے نماز اپنی ادا کی اور پھر وہ بالکل آرام سے بیٹھ رہے. جو طیارہ تھا نا سر, طیارہ وہ تھا سر چھوٹا, یعنی وہ فوکر طیارہ شاید اس کو کہتے ہیں. اس کی سیٹیں ذرا تنگ ہوتی ہیں, پچھلی والی سیٹ بالکل ہی تنگ ہوتی ہے. احسن اقبال صاحب کو سر پچھلی والی سیٹ الاٹ ہوئی تھی. طیارے کے سٹاف نے ان سے کہا کہ سر آگے ایک سیٹ موجود ہے جو تھوڑی کھلی ہوتی ہے, تو آپ وہاں پر آ جائیں, آپ کی قد کے حساب سے یہ جگہ نہیں ہے. وہ ہوں نا خوش آمدی, وہ آگے نس دے. تو احسن اقبال صاحب نے منع کر دیا, نہیں یار جو مجھے سیٹ الاٹ ہوئی میں اسی کے اوپر بیٹھوں گا. تو ادروائز یہ اتنے ہمبل اور اتنے نفیس آدمی ہیں. میں ایکچولی یہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن بھائن نو بولن دا بڑا شوق ہے. پریس کانفرنس کرنے گے تو پونا گھنٹہ بولتے رہن گے, ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی عادت نہیں ہے. پتہ نہیں کیا معاملہ ان کا. بہرحال ان کے ساتھ جو بد تہذیبی ہوئی اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس واقعے کے اندر خام خواہ یوتھیے یا جو پٹواری جن کو کہتے ہیں نون لیگ والے, وہ ایک بندے کو خام خواہ رگڑتے جا رہے ہیں. تیمور صاحب ہیں سر, تیمور راشد ان کا نام ہے, یہ ڈاکٹر تیمور صاحب ہیں, یہ لال بینڈ والے. تو بھائی سوشلسٹ ہے, میں ان کو جانتا ہوں, ان کے والد صاحب کو جانتا ہوں. راشد رحمان صاحب بڑے معروف صحافی, ان کے یہ صاحبزادے ہیں. اور ان کا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں سر قومی یوتھ کے ساتھ. یہ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں. یہ اپنی بیگم کے ساتھ جا کے لوگوں کو جگاتے ہیں کہ یار یہ آپ کے رائٹس ہیں, اور ود ان کانسٹیٹیوشن بات کرنے والے آدمی ہیں. وہ بھائی اتنے کتنے موقع دے موجود سی, فیملی کے ساتھ وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے,
وہ جو تصویر یا فوٹیج بنی اس میں اس کا بھی چہرہ آ گیا تو لوگوں نے وہ بھی لان تان کرنی شروع کر دی. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بھائی میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں, میں تو راہگیر سا, ایویں میں تسی فریم چ لے آندا. عبداللہ دیوانے والا سین ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ پھنس گیا آگے, اور گل کوئی نہیں. میں ایکچولی جو بات کہنا چاہتا ہوں نا, دیکھیں یہ پاکستان کو کس سائڈ پر لے کر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والے جو بھی لیڈران ہیں, آپ بتا دیں کیا آپ پاکستان کو دنیا میں اس طرح سے کروانا چاہتے ہیں جو جرمنی کے ساتھ ہوا تھا, جو اس طرح کی نسل پیدا ہوگی جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کے نوجوان بچوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں, تو پھر وہ پریشر آتا ہے اوپر تک اور پھر انسان کوئی بھی ہو ہٹلر والی حرکتاں کرن تے مجبور ہو جاتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے اور آپ کے پھر وہ حال ہوتے ہیں جو برلن کے ہوئے تھے. تو اللہ معاف کرے کہڑے پاسے ٹورے ہو خان صاحب. ادھروں سانو کہندے ہو کہ امریکہ سازشی ہے, امریکہ نے سازش کی, امریکہ کون ہوتا ہے, اس طرح کی باتیں کر دے. ادھروں بھائی نے بندہ بھیجیا معافی منگن لی. یار منافقت ہوتی ہے سر, کو وہ حد ہوتی ہے اور تسی پھڑے جاندے ہو ہر دفعہ. تاڑی کمال ہے کہ تسی ہر دفعہ پھڑے جاندے ہو. کہتے ہیں کہ جناب یہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے میری حکومت ختم کی, یعنی آرمی چیف وہ کہہ رہے ہیں. اور وہ دوجے پاسے صحابیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں جی میرا اسٹیبلشمنٹ نال یعنی فوج نال رابطہ ہے گا تھرو میری ٹیم دے, میں آپ نہیں گا وہ, یعنی اپنے لیے فون کا انتظار ہو رہا ہے. ٹیم اگے جا کے ترلے پا رہی کہ رب دا نا جے خان صاحب نو فون کر لو یا وہ تمہیں کال کر دے سن لو. ادھروں فی الحال خاموشی ہے, انکار ہے, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. جو ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے جی ڈاکٹر شہباز گل صاحب. شہباز گل صاحب نے اس پر ایک پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تربیت کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ گلو بٹ کی تربیت جناب عمران خان نے کی تھی. ٹھیک بات ہے, عمران خان نے نہیں کی تھی. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب معصوم بچوں کو گولیاں ماری گئیں, معصوم عورتوں کو گولیاں ماری گئیں, یہ مالٹون کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں. یہ تربیت سر عمران خان نے کی تھی. بالکل ٹھیک بات ہے, غلط بات ہے, یہ تربیت عمران خان نے نہیں کی تھی. اچھا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصاویر جو ہیں وہ 2 نمبر تصاویر بنا کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور میں پھکوائی گئی تھی. یہ بھی بھائی کو عمران خان نے کیتا تھی. بالکل ٹھیک بات ہے, عمران خان نے نہیں کیا تھا. یہ الزام اگر عمران خان پہ آتا تو غلط ہے. تو اب یہ میرا سوال ہے کہ اگر یہ سب چیزیں غلط تھیں تو پھر تسی انہوں نے فالو کیوں کر رہے ہو؟ پی ٹی آئی پھر ان فٹ سٹیپس پہ کیوں چل رہی ہے جن کو وہ غلط سمجھتی ہے؟ یہ جو حرکتیں ہیں وہ تو دور تھا نا پرانا, تصویر 2 نمبر طریقے نہ بنانا بڑا ایک عذاب ہوتا سی سر. ٹھیک ہے, بڑا مطلب وہ آپ کو پھڑی بھی جاتی سی آرام دے نال کہ یہ 2 نمبر بنی. اب تو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سر پتہ نہیں کیڑی شے جڑی ہے وہ تہاڈے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اتنے لوگوں نے بنا کے سٹی ہوندی ہے اور یہ سارا کام پی ٹی آئی نے شروع کیا پاکستان کے اندر اور آپ اس کے پائنیئر ہیں. آپ وہ چیز کو غلط کہہ رہے ہیں جو نون لیگ نے کی تھی. جی تسی کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے. یہ جس فیملی نے یہ حرکتیں کی ہیں اس کو آپ اس کی مذمت نہیں کر رہے اس واقعے کی. فواد چودھری صاحب بھی جو ہیں اس واقعے کی مذمت نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو حکومت نہیں ملی ہوئی, صرف اس لیے کہ تہاڈے لیڈر دا فون نہیں سنیا جا رہا ہے گیٹ نمبر 4 دے اوتے. آپ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں نے آج تک نہ عمران خان سے نہ ہی اس کے نیچے شہباز گل تک آ جائیں کسی بندے سے آئین کی بالادستی کی بات نہیں سنی. نہ یہ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں نہ یہ آئین کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اے اپنے آپ نو آئین تو اتے سمجھتے ہیں. جو تبدیلی آئی ہے سر آئین کے تحت آئی ہے. آپ کے اوپر ہاتھ تھا, تہن جھولی پایا, اسی کندھاڑے چکیا, اسی انہوں نے تہن چک کے سائڈ سے بات تھا کہ پتر پیراں تے کھلو, تہاڈے کو نہیں کھلوتا گیا, دوجے نے تہن چک کے باہر سٹتا, آئینی طور پہ پھینکا سر. لہٰذا چیزوں کو برداشت جو ہے نا وہ بہت ضرورتی ہے معاشروں کے اندر آگے بڑھنے کے لیے. معاشرے کے عمران خان پاکستان کو 1933-34 چلے جانا چاہ رہے ہیں جہاں پر ہٹلر اپنی جرمنی کو لے کے بیٹھا ہوا تھا, وہاں پر لے جانا چاہ رہے ہیں. کوئی خدا کا واسطہ ہے, کوئی ارباب اختیار, کوئی سن رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی سوچ رہا ہے تو یار اس واقعے کا نوٹس لیا جانا چاہیے. احسن اقبال صاحب نے تو کہہ دی اس میں خواتین میں قانونی کارروائی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تہاڈا بڑا دل ہوئے گا, پر اج خواتین نے تے کل بھائن کو مرد ہون گے جڑے کسی خواتین نو گھیر کے کھلوتے ہون گے, پھر کی کرو گے؟ تو اس لیے اس واقعے کا میری نظر میں کسی کو نوٹس لینا چاہیے سر, از خود نوٹس ہونا چاہیے اس کا. کوئی
پوچھے بلا کے ان خواتین کو کہ تسی چور کیویں کہہ رہے ہو، تڑو کی ثبوت ہے سر، لے آؤ گل کرو، تاکہ یہ جو سلسلہ ہے کسی جگہ پر سٹاپ ہو سکے۔ میں کم از کم یہی سمجھتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے، جو بھی خیال ہوگا وہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ لیکن اینڈ پہ پھر ایک بات کروں گا کہ زبان بندی جو ہے نا سر، یہ خاک سر اس کے خلاف ہے۔ باقی آپ لوگ جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ضرور لکھتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔